अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जो मनाजिर अभी हमने आपको दिखाए, जो वाशिंगटन का अरीना है जिसका नाम है कैपिटल अरीना, वहाँ के ये मनाजिर थे जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान USA के दौरे पे यकीनन, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर ये जलसा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनके लिए मुनक्किद किया था उससे ख़िताब किया। ख़िताब से तो आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये वो मनाजिर हैं कि जब भी आप पाकिस्तान का परचम और साथ तराना सर बुलंद होते परचम को देखते हैं और तराना सुनते हैं तो यकीन कीजिए नाजरीन कि अपने जज्बात पर काबू रखना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब जमील अहमद ख़ान साहब। जमील साहब से बहुत सारी बातें होंगी, यकीनन बहुत सारी ख़बरें, लेकिन ज़रा मेन फोकस हमारा जनाब वज़ीर आज़म साहब का जो USA का दौरा है उस पर रहेगा। और मैं खुशामदीद कहते हुए जमील साहब से पहला सवाल करती हूँ सलाम के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जमील साहब, ये वो मनाजिर हैं कि जिसके लिए हर पाकिस्तानी मेरा ख़्याल है कि दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर, कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो। बहुत से ऐसे मौक़े आए भी हैं और बहुत से मौक़े हमने लूज़ भी किए हैं। पहले तो ज़रा इस जो पर्टिकुलर ये जलसा था इसके हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि ये कितना मैटर ऑफ स्ट्रेंथ बनेगा पेंटागन के लिए भी, ओवल ऑफिस के लिए भी, कि ये बंदा, ये जो शख्स आया है, ये ही मीन्स बिजनेस, ये थोड़ा सा दीगर सियासी हमारे जो जोमा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुल्क में तो आप इन्हें जो कुछ कहते रहें, लेकिन ये मनाजिर जो हैं बहरहाल इंस्पायरिंग है। यकीनन देखें, दो लिहाज से ये बहुत ही कलीदी और बहुत ही इसकी अहमियत और अफजलियत है। और ये दो बातें कौन सी हैं इसमें? पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं, उनके जज्बे पाकिस्तान से शर्शार हैं। उनमें से ज़्यादातर जो नौजवान और जो इस वक्त 30, 40, 50 साल के लोग हैं वो वहाँ पैदा हुए हैं। उसके बावजूद उनके जज्बे और उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, ये बड़ी बात है। और आप इत्तफाक देखें कि हमारे लीडरान जो बतदरीज गुज़रे हैं इससे पहले, उनमें उन्होंने इस पर कोई काविश नहीं की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा एक इग्नोर्ड सेक्टर रहा है पाकिस्तान का। अब जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस दौरे हुकूमत में कुछ उम्मीद हुई है। उस पर थोड़ा तबसरा करते हैं कि क्या बात की गई या नहीं की गई, और नहीं की गई तो क्या वजह उसकी हो सकती है। लेकिन इसकी ऑप्टिक्स, जो आपका सवाल का बुनियादी मरकज़ है, इसकी ऑप्टिक्स उस सोसाइटी में, यानी अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिकन जो वहाँ के इदारे हैं उनके लिए ऑप्टिक्स बड़ी अच्छी जाएगी। सोसाइटी के लिए किस तरह ऑप्टिक्स अच्छी जाएगी, या वहाँ की कांग्रेसमैन के लिए किस तरह जाएगी, कि ये सारे के सारे वहाँ जो पाकिस्तानी जमा हुए हैं वो अमरीकी हैं और अमरीकी वोटर हैं। तो उन्होंने किसी ना किसी को तो वोट देना है, चाहे डेमोक्रेटिक को दें या रिपब्लिकन को दें। तो बने बनाए उनको ये ऑप्टिक्स जो मिल रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तानियों की, यानी पाकिस्तानी निजात अमेरिकन की अमेरिका में सबसे बड़ा जलसा ये हुआ। लेकिन इमरान खान की एक करिश्मेटिक तो है, यहाँ भी जलसे बड़े बड़े होते थे। अब ओवरसीज़ में जाके कनाडा से लोग बसेस भर भर के आए हैं, पूरी अमेरिका से लोग बसेस भर भर के आए हैं। और यहाँ पाकिस्तान में पैसे लेकर बहुत सारे सियासतदान बुलाते हैं लोगों को कि आप जलसे में आएँ, यानी उनको पैसे देते हैं, किराया देते हैं और बकौल इमरान खान के कीमे के नाम देते हैं, तब जाके वो आते हैं। वहाँ आपको इल्म होगा कि लोगों ने पैसे दिए स्पेस लेने के लिए कि जी हम जाएंगे, हमें आप इस लेन में स्पेस दें, हमें, तो बाकायदा टिकट उसके बिके। अच्छा। तो लिहाजा लोग पैसे दे के आए हैं इस जलसे को। तो ये जज्बे की कदर, इसकी कदर और मंजिलत मेरे लिए दो लिहाज से, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ज़रूरी है। एक तो अमरीकियों के लिहाज से पाकिस्तानी वहाँ वोटर हैं, और फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान के लिहाज से, देखिए पाकिस्तान उस वक्त मजबूत होगा जबकि पाकिस्तान के यहाँ के रहने वाले बसने वाले लोगों का पाकिस्तान पे ज़्यादा, यानी मुमलिकत पाकिस्तान पे जब भरोसा होगा तब पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान उस वक्त मजबूत होगा जब पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान दुनिया में अपना इमेज जो पासपोर्ट का जब बढ़ेगा, जिस तरह के इमरान खान भी कहते रहे अपने जलसों में, पॉलिटिकल जलसों में, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, वो उस वक्त बढ़ेगा जब पाकिस्तान कवी होगा, पाकिस्तान की क़ुव्वत बढ़ेगी मईशत में, सियासत में। तो जब अगर ये इस सम्त में अगर एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है पाकिस्तानियों को भी, और इस जलसे से वो उम्मीदें और बढ़ गई हैं पाकिस्तानियों की भी। और वहाँ का तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसकी ऑप्टिक्स ये है कि एक ऐसा लीडर आया है
جس کے کہ ابھی تک کوئی کرپشن وغیرہ کا کوئی کہیں ایسے نشان نہیں ملتے ہیں. دوسری چیز ایک ایسا لیڈر ہے جس نے امریکی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ اس ملک کا پاپولر لیڈر ہے. تو اسی لحاظ سے باڈی لینگویج آپ دیکھیں گے جب آج میٹنگ ہوگی ٹرمپ کے ساتھ اور اس کے بعد کیبنٹ میں میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد باقی جو میٹنگز ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مثبت اثر اس لیے ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ لیڈر ہے. اور آپ کو عمران خان کے باڈی لینگویج سے بھی اندازہ ہوگا, ہاتھ ملانے سے, بات چیت کرنے سے, پرچی بغیر دیکھے ہوئے پڑھنے سے, یہ تمام چیزوں سے اندازہ ہوگا کہ کانفیڈنس عمران خان اس جلسے سے اس کے کانفیڈنس میں مزید اضافہ ہوا, یقیناً ہوا ہوگا. اس کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا جمیل صاحب, عمران خان صاحب کے لیے بالکل یہ لفظ استعمال اگر میں کروں کہ وہ انتہائی غیر روایتی انسان ہے, وہی ٹرمپ کی بات ہے, اور وہ بالکل پروٹوکولز وغیرہ جب ان کا دل چاہتا ہے تو وہ فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے. انہیں بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کا انٹرنیشنل ایکسپوجر اور اس حلقے میں موو کرنے کا, اس کلاس میں موو کرنے کا ایکسپوجر اور اپرچونٹی تمام میرا خیال ہے قائدین سے زیادہ ہے, میرا خیال ہے بھٹو اور بے نظیر کے بعد, if I'm not wrong. لیکن ہم سید سعود ظفر ہمیں امریکہ سے جوائن کر چکے ہیں اور ان سے ذرا انسائٹ سٹوریز لیتے ہیں, ان سے آنکھوں دیکھ حال سن لیتے ہیں. بالکل آنکھوں دیکھا حال بھی سنتے ہیں. اور سید سعود ظفر جو ہیں ہمارے ساتھی رہ چکے ہیں, تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں, تو ان کو خوش آمدید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے شامل کرنے کے لیے. اور اس بارے میں جو آپ سوالات پوچھنا چاہیں گی میں منو ان اس کا ایسے جواب دوں گا جو آنکھوں دیکھا حال ہے, جیسے جمیل صاحب جی ابھی فرما رہے تھے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کیا واپسی کا سفر ہے آپ کا واشنگٹن سے ورجینیا, یا ابھی واشنگٹن میں ہی آپ؟ نہیں واشنگٹن سے واپس آ گئے, ورجینیا اب اپنے گھر کو پہنچ گئے. اچھا, کہ آگے خان صاحب کی اور میٹنگز تھیں, اور پھر کل صبح کا بھی ان کا پروگرام ہے وائٹ ہاؤس کا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے پھر ظاہر ہے سب نے اپنے گھر کے لیے رفع سفر باندھا. اچھا یہ بتائیے سید سعود ظفر صاحب کہ جو کل ابھی ہم نے جو جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ وہ جو ایک ہم نے ماحول پورا دیکھا اس ارینا میں, اور اس ماحول کا ایک اچھا امپیکٹ خود وزیر اعظم صاحب پر بھی ہے, ظاہر لوگوں پر بھی ہے, ان کے جو ساتھی ان کے ساتھ وہاں موجود ہیں ان پر بھی ہوگا. تو تھوڑی سی آپٹکس کی بات جو ابھی جمیل صاحب نے کی تھی, آپ بھی تھوڑی سی اس پہ بات کیجیے, اور پھر ہمیں آئندہ جو میٹنگز آنے والی ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیجیے. جی جس طرح سے ظاہر ہے لائیو کوریج obviously پی ٹی وی پہ سب نے دیکھی ہے. آج کی جو جلسہ یہاں پہ منعقد کیا گیا امریکی دارالحکومت ہے, اور یہ وہ ارینا ہے جہاں پہ بڑے بڑے کانسرٹس, یعنی بڑے جتنے بھی سنگرز ہیں, مائیکل جیکسن, اور اس کا ارینا کا نام پہلے کچھ اور ہوا کرتا تھا, مائیکل جیکسن بھی پرفارم کرتے تھے, اور بہت بڑے بڑے یہاں پہ سنگرز پرفارم کرتے ہیں, گیمز ہوتے ہیں. 20,000 کی اس کی, بلکہ 20,000 سے زائد اس کی سیٹنگ کیپیسٹی ہے. اس حساب سے اگر دیکھا جائے, جو آپ نے ویژولز میں بھی دیکھا ہوگا, اٹ واز فل پیکڈ ارینا تھا. لوگ باہر بھی سنا کے کھڑے تھے. جی ہاں, اور بہت یعنی جس طرح سے پی ٹی آئی یو ایس اے نے یعنی صرف اپنے بلبوتے پہ, جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنے بلبوتے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دے ناٹ پیڈ بائی دی آرگنائزیشن یا جو ان کی جماعت ہے, وہ اپنے بلبوتے پہ جس طرح سے لوگوں کو موبلائز کر کے بلایا ہے. دوسری اسٹیٹ سے لوگ آئے ہیں, اور ہم 2-3 روز پہلے سے ملاقاتیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے, جب سے خان صاحب کا آنے کا پروگرام بالکل فائنلائز ہونے والا تھا, قریب آ رہا تھا. تو پتہ چل رہا تھا کہ کوئی نیو یارک سے آ رہا ہے, کوئی کیلیفورنیا سے پہنچ چکا ہے, کوئی فلوریڈا سے آیا ہے. تو فیملیز کی فیملیز آئی ہیں, اور لوگ بڑے موبلائز ہو کے نا. ایک تو خان صاحب کا ویسے ہی کرزما اپنا ہمیشہ سے رہا ہے. خواتین میں تو ان کی پاپولیرٹی کم ہو ہی نہیں سکتی نا, ہوتی ہی نہیں ہے, کچھ بھی کر لے نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ شیر کبھی بڈھا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, اور بیرونی اور خارجی خواتین دونوں. صحیح بات. جی ہاں, وہ اس کا خیر خان صاحب نے ذکر بھی کیا کہ وہ بھی ایک دفعہ ایک زمانے تک
یعنی ایکسپیٹریٹ ہی رہے ہیں, پاکستانی ہونے کے علاوہ وہ باہر ملک میں بھی رہے ہیں, انگلینڈ میں بھی رہے ہیں اور امریکہ میں بھی کچھ عرصہ انہوں نے گزارا ہے. تو وہ ذکر کرتے کرتے پھر بہرحال مدعے پہ آ گئے تھے جو ان کے اپنے پوائنٹس تھے جو ڈسکس کرنے تھے. لیکن وہی والی بات جس طرح سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی سن رہا تھا, جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ پرچی سے پڑھنے والا یہ ہمارا لیڈر نہیں ہے. اینڈ ایک جو مجھے بڑی اچھی بات لگی اور خان صاحب کی ان کا بڑا پن کہ انہوں نے تقریر میں جو وہ ذکر کر رہے تھے کہ جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے پاکستانی کمیونٹی سے یہاں پہ امریکہ میں, اور ذکر کرتے ہوئے کہ جی پاکستان کو کبھی کوئی بڑا لیڈر نہیں ملا. قائد اعظم کا سب سے بڑا ذکر, سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کو میں لیڈر مانتا ہوں سب سے بڑا. علامہ اقبال جنہوں نے سوچ پیدا کی اور پھر ظاہر ہے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا, اور پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کیا. یہ بڑی بات ہے کہ کسی اور پارٹی کے لیڈر کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑا ایک کرسمیٹک لیڈر تھا. اپنا ذکر انہوں نے نہیں کیا لیکن لوگ مانتے ہیں, ظاہر ہے, اور اسی فالوئنگ کی وجہ سے آج پورا ارینا پیک تھا امریکہ بھر سے, یعنی دوسری اسٹیٹ سے. یہ جو ٹرائی اسٹیٹ ہے واشنگٹن ڈی سی یا ورجینیا میریلینڈ, یہاں سے تو لوگ آئے ہی آئے, لیکن دوسری اسٹیٹ سے جو لوگ آئے اور خان صاحب کو سننے کے لیے, اور بڑا چارج کراؤڈ تھا. یعنی اگر یہ کہیں کہ کچھ لوگ اگر یعنی دشمنی میں بھی آ جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں چلیں کیا بات کرتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں نظر آیا. پاکستان کی بات ہو رہی تھی, پاکستان کا وزیر اعظم آیا تھا اور اس کو عزت اور وقار دینے کے لیے پاکستانی امریکن کمیونٹی وہاں پہ موجود تھی, اور وہ تمام پروٹوکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے اقدامات ہوئے ہیں. اٹ واز ویل آرگنائزڈ شو کہنا چاہیے اس کو, اور بڑے احسن طریقے سے یہ پی ٹی آئی یو ایس اے نے اس کو ارینج کیا اور اپنے منطقی انجام تک پہنچایا. ٹھیک ہے, اب آگے کی تھوڑی سی بات بتائیے کہ کیا ممکنہ بات چیت ہو سکتی ہے ٹرمپ اور وزیر اعظم کے درمیان؟ جی, اس حوالے سے جو ہمیں اندر کی اطلاعات ملی ہیں وہ کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے ڈپلومیٹک پہلے سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ جب دو ہیڈ آف اسٹیٹس ملیں گے آپس میں, جب ملاقات ہوگی ان کی 1-on-1, تو پھر کیا چیزیں ڈسکس ہوں گی. تو اس میں کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمیں سورسز کے تھرو پتہ چلے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی تھیں کہ جی فارن آفس کا جو اسپوکس پرسن یہاں پہ وہ جب اپنا ہفتہ وار بریفنگ دے رہی تھیں تو اس میں ایک سوال پوچھا گیا, اوبویسلی اٹ واز پلانٹڈ, وہ ایک پلانٹڈ کوسچن تھا کہ جی وزیر اعظم آ رہے ہیں پاکستان کے اور یہاں پہ وائٹ ہاؤس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس کی اسی شام کلیریفیکیشن بھی آ گئی تھی کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہ جی ایسا طے ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعوت دی گئی تھی جس کے اوپر اب پاکستان کے وزیر اعظم یہاں پہ آ رہے ہیں, ان سے ملاقات کریں گے. بہرحال جو پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں اس میں جو باہمی تعلقات ہیں جس میں ٹریڈ ہے, انرجی ہے, اور خواتین کے ایشوز ہیں, اور جو خطے کی جو صورتحال ہے جس میں سب سے بڑا کردار پاکستان کا افغانستان میں امن لانے کے لیے ہے, اور جو امریکہ نے وہاں سے انخلا کرنا ہے اپنا پیسفلی, اس کے حوالے سے ساری بات چیت ہے. طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کے لیے, اس سے پہلے دوحہ والے مذاکرات ہو چکے ہیں, اس سے پہلے پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں, اور پاکستان ہمیشہ سے اس میں کردار ادا کرتا رہا ہے. تو وہ بھی یعنی طالبان کو پریشرائز کرنے کے لیے پاکستانی حکومت, موجودہ حکومت کو یہ کہا جائے گا کہ جی آپ جو افغان حکومت ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے طالبان کو بھی راضی کریں, اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے بھی جو اقدامات پاکستان کے اب تک رہے ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اور ٹریڈ میں جو بہت سارے کچھ پوائنٹس ہیں اس طرح کے, ایل این جی کا بھی معاملہ ہے, اس کے علاوہ انرجی کا جو میں نے آپ کو بتایا اس کا بھی معاملہ ہے, ایل این جی سپلائی اور نیچرل گیس, اس کے حوالے سے بھی کچھ پروجیکٹس ڈسکس ہوں گے, اور یہ والی ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں امریکہ سے سویابین کی ایکسپورٹ ہے پاکستان کو, وہ ایک وقت تھا 2011 میں جب وہ زیرو تک پہنچ چکی تھی, 2018 میں وہ 620 ملین ڈالر تک وہ پہنچ چکی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ظاہر پوائنٹس رکھے گئے ہیں سامنے جو ڈسکس ہوں گے. ٹھیک ہے سید سعود ظفر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ سے ہم رابطہ کریں گے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. جمیل صاحب, جو باتیں بھی ہوئیں اور جس طرح سے ہم تھوڑی سی بات کر بھی رہے تھے کہ ایک تھوڑی سی بہتر, یعنی جو میں بار بار لفظ استعمال کر رہی ہوں, پوزیشن آف اسٹرینتھ, تو کچھ
اچھے حالات آپ دیکھتے ہیں فورسی کرتے ہیں. سیکنڈلی سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت بڑا جو ہے وہ کچھ گھبرایا تو میں نہیں کہوں گی, آبویسلی بڑا ملک ہے, ان کے اپنے ٹائز ہیں, لیکن تھوڑا سا پریشان ضرور نظر آ رہا ہے بظاہر, کہنے والے کہہ رہے ہیں, خاص طور پہ جب کہ امریکہ کا یہ اصرار کہ افغانستان میں جو پیس کا پروسیس ہے پاکستان اس میں ساتھ ہو, اور وہاں پہ بھارت کا کردار محدود نظر آ رہا ہے. بھارت نے $3 بلین خرچ کیے ہیں افغانستان میں, اور افغانستان میں اپنی ایک بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے ہیومن ریزورس کے لحاظ سے بھی, پیسوں کے لحاظ سے بھی, اور اس کو تو ظاہر فکر ہوگی. اور وہاں ان کے تمام جتنے بھی اخبارات ہیں اس وقت, اس میں کچھ آرٹیکل آ چکے ہیں اسی معاملے کے, پاکستان کہیں یہ بازی جیت نہ جائے, اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں. لیکن یہ تو چلے ایک اخباری زینت اور میڈیا کے حوالے سے بات ہے, لیکن اس میں ہوا کس طرح یہ امریکہ نے انوائٹ کیا, اس کے کچھ اسباب ہوں گے نا. پچھلے 5 سال سے تو انویٹیشن نہیں آ رہی تھی اور ایسا وزٹ نہیں ہوا تھا. اچھا, میں آپ کی قطع کلامی اور ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس کا سوال کا جواب آپ بریک کے بعد دے دیجیے گا. کہا جا رہا ہے کہ سعودی فرما روا جو ہیں یعنی ولی عہد, انہوں نے کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی کی اور یہ ملاقات انہوں نے کروانے کی بات کی, اور یہ خبریں چھپ رہی ہیں بہت سارے عوامل میں, یہ بھی ایک عوامل. اچھا, تو پھر بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین, خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جمیل صاحب ہمارے آج کے مہمان, ہم سے گفتگو جاری ہے, لیکن جو سوال میں نے کیا تھا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک جو ہیڈ لائن ہے آج کی سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک, ڈیرہ اسماعیل خان خاتون کا خودکش دھماکہ 9 شہید. یہی تقریباً تمام اخبارات کی آج کی فرنٹ سٹوری ہے, اور یہ اینگل پریشان کن ہے بالکل, اور اس پہ میں چاہوں گی کہ جمیل صاحب ضرور ریفلیکٹ کریں, کیونکہ ایک طرف ISPR کی جانب سے یہ بیان بھی آیا کہ ان کا سارا فوکس, پاک افواج کا فوکس بلوچستان ہے, لیکن یہ آئے دن نئے چیلنجز کا جو سامنا ہے اور یہ ساری سیکیورٹی سچویشن جو اس ملک میں بنتی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے ہم بات کریں. ظاہر بھارت کا اینگل اپنی جگہ پر ہے. جمیل صاحب جی, یہ اس موقع پر خاص طور پہ ویسے تو دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات کے اسباب جو ہیں وہ ہم دنیا کو بتاتے رہے ہیں. کتنے ہم کامیاب ہوئے ہیں, میرے لحاظ سے ہم اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں جتنی پاکستان کی قربانیاں ہیں. جو پاکستان کی 70-80 ہزار کے قریب افراد جہاں باق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اس انداز میں ہم اس دفعہ شنید یہ ہے کہ جب میٹنگ ہوگی تو اس کو اکنالج کیا جائے گا, پہلی دفعہ وہاں سے جو قربانی ہے اس لحاظ سے, تو ورنہ ہم نے اس پہ زیادہ ایفرٹ کی نہیں. تو ابھی اس موقع پر یہ ہو جانا, اس میں کل ہی ISPR کے چیف کا وہاں بیان آیا ہے نیو یارک سے کہ بلوچستان میں ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے, اور اس کے بعد یہاں تو یہ وہی جو ہمارا ایک ایجنڈا پوائنٹ عمران خان کی جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اور نالج ہے اس کے مطابق وہ یہ بھی ہے کہ جس انداز میں پاکستان میں دراندازی کی جا رہی ہے, پاکستان میں دخل اندازی کی جا رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے را کے طرف سے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتے ہوئے, تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ذکر آئے گا کہ جی آپ انڈیا کو بتائیں کہ اس طرح کی حرکت نہ کریں, کیونکہ اس میں پھر یہ پورا علاقہ ڈیسٹیبلائز ہوگا. ICJ میں اس وقت جو ہم نے اچیو کیا ہے وہ بھی ظاہر اس میں ایک پیوٹل رول تو میرا خیال ہے اس پوری سچویشن میں ادا کرے گا. کلبھوشن والے حوالے, جی ہاں, کلبھوشن کا تو ہم نے دیکھیں آپ نے اچھا بھائی ذکر کر دیا. وہ اگر 2 لائنر میں یہ بتا سکوں اس میں کہ پہلے دنیا کو ہم باور نہیں کرا سکے تھے اس کے بارے میں, اب ICJ کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں تو پہلے بھی بہت سارے شو میں کہتا رہا کہ ICJ کے مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے کہ کسی ملک کی ساورنٹی کو کوسچن کرے کہ ان کا کرمنل جسٹس سسٹم اگر چل رہا ہے جس ملک میں تو اس کے مطابق ہی سزا اور جزا ہوتی ہے. تو میں بہت سارے تو خیر کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے اور خاتون کا اور وہ بھی ایک نوجوان خاتون کا, آپ مجھے تو اس کو ہمیں کسی لحاظ سے 2 لحاظ سے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے کرنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ جو انڈوکٹرینیشن کا سلسلہ خواتین میں اگر آ گیا تو اس کی ایک بڑا تسلسل بن جائے گا. اس کا احتمال ہے کیونکہ خواتین اس علاقے میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں, وہ ان کو اگر مذہب کے نام پر کسی نے ایکسپلائٹ کر لیا, جو کہ یہاں بھی یہی معاملہ معلوم ہوتا ہے. سر اسی آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ رہا ہے, کیا کیونکہ داعش میں ہم نے دیکھا کہ وہاں خواتین استعمال ہوئی ہیں. جی ایگزیکٹلی, یہ نشاندہی ادھر بھی
بھی ملتی ہے. اور داعش کی اگر آپ بات کریں گی تو پھر کڑی بہت دور تک چلی جائے گی, کیونکہ داعش کا معاملہ جو ہے اس میں بہت سارے تجزیہ نگار, میں پچھلے دنوں 3 دن پہلے سیمینار میں تھا جس میں ایران کے ڈپٹی جو فارن منسٹر بھی آئے ہوئے تھے اور باقی ایمبیسڈرز بھی آئے ہوئے تھے, تو اس میں میری جو تقریر تھی اس میں نے ذکر کیا داعش کا, اور انہوں نے ذکر کیا سارے زیادہ تر اسپیکرز نے کہ داعش کو افغانستان میں یا سیریا میں کیوں کھڑا کیا گیا. کیونکہ جب میں سفیر تھا یو اے میں تو بہت ساری چیزیں میرے سامنے سے مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں, تو اس کا کیونکہ ٹاپک سے میں ہٹ جاؤں گا اگر وہ کروں گا, تو یہ داعش والا جو ہے نا ایک ٹرینڈ ہے کہ جس میں خواتین کو استعمال کیا جائے. اور آپ کو ہم نے یہ چیز ایک ضرور اپنی سوچ میں رکھنا ہوگا کہ جو بنیادی چیز ہے جس حساب سے انڈوکٹرینیٹ کر کے لوگوں کو دھماکے اپنے آپ کو اڑانے کا ایک وہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں, وہ چاہے ٹی ٹی پی ہو, چاہے داعش ہو, چاہے القاعدہ پہلے تھی یا کوئی اور گروپ ہو, تو بہت ساری ایک کامن چیز کیا ہے کہ انہیں مذہب کے نام پر انڈوکٹرینیٹ کیا جاتا ہے, یا ان کی غربت کے حوالے سے کہ بھئی آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے اور آپ کی اتنی فیس ہے اور آپ کو جنت میں مقام مل جائے گا ساری. تو بہرحال یہ ٹرینڈ خراب ہو جائے. جی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امتیاز کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے امتیاز صاحب. ہاں 2-3 باتیں جلدی کر لوں, ٹائم کم ہوتا ہے. کہ پہلی بات عمران خان صاحب امریکہ گئے 100 بسم اللہ, مگر ان کے دورے کے بعد اگر پاکستان کی غریب پاکستانیوں پہ کوئی فرق نہ پڑا تو سمجھیے کہ دورہ کوئی خاطر خواہ فائدہ مند ثابت نہیں. اصل مسئلہ 22 کروڑ عوام کا ہے. اور رہی دوسری بات, ایک چیز پہ آپ پروگرام ضرور کیجیے گا. جب 1948 کے ٹائم میں ڈالر کی قیمت 3 روپے 5 آنے تھی, ابھی 164 آیا ہے, تو اس کے کیا محرکات ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا گینگ تھا پاکستان میں اور ہے جو کہ کروڑوں میں ہے اور وہ لوٹ رہے. اور دوسری بات, ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے. ارے بھائی یہ بات صحیح ہے, مگر دہشت گردوں کو روکنے کا کوئی پختہ حکمت عملی بنائی جائے. کھیل تماشا نہیں ہے. روزانہ کبھی انڈین دہشت گرد ہمارے فوجیوں پہ حملہ کرتے ہیں, کبھی شہری مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ امتیاز صاحب. آپ نے 2-3 سوال میں بہت ساری باتیں کر لیں, کوشش کریں گے کہ کسی موقع پہ یہ سارے سوالات کا جواب دے پائیں. جمیل صاحب, اچھا ایل او سی پہ فائرنگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میرا جو سوال تھا آپ سے کہ یہ جو آپ نے بھی جس بات کی نشاندہی کی کہ یہ سارے ٹرینڈز ہیں جنہیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. حافظ سعید صاحب کا اینگل بھی سامنے آیا ہے. ان کی گرفتاری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ امریکہ کو پیسیفائی کر رہے ہیں ہم, بھارت کو خوش کر رہے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں؟ ان کی گرفتاری کے دیکھیں بہت سارے زاویے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ سعید کو جو ان کی پوری ایک کاوش کوشش ہے, وہ کاوش کوشش میں ہم برابر کے, یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں برابر کی شراکت داری تھی, اور وہ پرویز مشرف نے خود اس پر بات کر چکے ہیں, تو میں اس پہ ابھی مزید کیا اس پہ بات کروں گا. تو بہرحال لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے, اب اس خطے کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں, اب دنیا کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں. یہ خارجہ پالیسی میں اور خارجی امور میں چیزیں کوئی پرماننٹ نہیں ہوتی ہیں, نہ ہی کوئی پرماننٹ دوست, نہ ہی کوئی پرماننٹ دشمن ہوتا ہے. پرماننٹ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہے آپ کے اپنا انٹرسٹ, یعنی آپ کے اپنے ملک کا انٹرسٹ, یہی چیز ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ہمارے ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی کسی زاویے کے لحاظ سے بھی کوئی دہشت گردی کے معاملے میں, کہ دنیا کے قوانین اتنے زیادہ سخت ہیں کہ جو بھی ہم پر اگر کوئی لانا چاہے گا, ہمیں پرابلم میں ڈالنا چاہے گا, چاہے وہ امریکہ ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو یا کوئی اور, تو اس میں یہی انٹرنیشنل قانون کو لاگو کرتے ہوئے ہیں. پر انٹرنیشنل قانون کا جو سیکورٹی کونسل ریزولوشن ہے 1267 ہے, 1377 ہے, یہ سارے جو ہیں حافظ سعید کے بارے میں جو 10 لاکھ کی بونٹی اناؤنس ہوئی ہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ سے, یا تو ہم اس کو اس وقت چیلنج کرتے, ہم نے اس وقت اس کو چیلنج نہیں کیا. جب حافظ سعید کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے امریکہ کے بعد ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا, یا تو ہم اس وقت چیلنج کرتے. جب میں یو این او میں تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح قومیں چیلنج کر کے اس کو نکالتی تھیں. بھائی ہمارے پاس اگر اتنا اچھا مواد تھا تو ہم اس وقت کر لیتے, اگر نہیں تھا تو ہمیں اب پروسیکیوشن کرنی پڑے گی. دنیا کا پریشر یہی ہے کہ بھئی آپ پکڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, اس کا مطلب آپ ملے ہوئے. تو یہی ہم پر الزام ہے. اس الزام کو غلط ہے یا صحیح ہے, وہ بات غلط ہے, وہ بات دوسری ہے. لیکن اصل تو چیز یہ ہے کہ اس الزام کو کلیئر کرنے کے لیے ٹرانسپیرنسی بھی رکھنی پڑے گی اور ٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا. یہ جو میٹنگ ہے اس میں ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور خاص طور پہ جو
अकेले में मीटिंग होगी, वन ऑन वन जो मीटिंग होगी ट्रंप और इमरान खान में, वही सबसे कलीदी मेरे लिहाज से होगी, इसलिए कि दोनों गैर रवायती किस्म के लीडर हैं और दोनों जो है बस वो अपने अंदाज में उनके बातों में बाउट्स होंगी, उस लिहाज से फिर देखा जाए तो कहने का मकसद हमें क्लियर अपने आप को करना पड़ेगा। और वैसे इमरान खान कह चुके हैं पहली दफ़ा इस वक्त, और दोनों क़यादत अस्करी और मदनी क़यादत दोनों कह चुकी है कि हम अपने खित्ते में किसी किस्म के भी कोई दहशतगर्दी के अवामिल को नहीं देखना चाहते, और यही दुनिया चाहती है कि आप इसको करके दिखलाएं। अच्छा, मैं अब ज़रा जो चीफ साहब हैं, आर्मी चीफ हमारे, वो भी वहाँ हैं, उनकी पेंटागन में मुलाकातें भी होंगी, उस पर भी थोड़ी सी अगर बात करें, लेकिन कॉलर हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जनाब, अपना वॉल्यूम बंद कर दें वरना आपकी आवाज़ सुनना हमारे लिए मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं मेरा ख्याल है कामरान उनको आवाज़ नहीं जा रही हमारी। अच्छा, चीफ साहब की मुलाकातों के अलावा इमरान खान साहब जो हैं वो सदर आलमी बैंक और एक्टिंग एमडी IMF से भी मुलाकातें करेंगे, और जो भी हमारे कॉलर का सवाल था कि पाकिस्तानी कौम को कुछ हासिल होने वाला है या नहीं, उनका सवाल तो यही था ना कि ये सारी बातें अगर हो भी रही हैं तो हमें क्या फ़ायदा। बात बिल्कुल सही करते हैं। देखिए, हमारे दस्तूर में है, और मैं इसका पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर हवाला देता रहा हूँ, कि हमने अपने मुल्क के लोगों को जो गुरबत से पिसे हुए हैं, जिसको कहते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू रियली लुक आफ्टर देम इन वॉट एवर मैनर। मतलब हमें उनके लिए सेफ्टी नेट क्रिएट करना होगा। आर्टिकल 38 आपका बड़ा क्लियर है इस मामले में दस्तूर पाकिस्तान का, और दस्तूर पाकिस्तान जो है वही एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सिटीज़न एंड दी स्टेट। तो ये भी फिर उसके बाद इमरान खान ने वहाँ दोबारा तकरीर में, इससे पहले दर्जनों मरतबा कह चुके हैं कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें देखना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग के स्टेज पर है, साल हो गए हैं, इसको जल्दी नाफिज करना चाहिए, इसको रेवोल्यूशनरी तौर पर, क्योंकि आर्टिकल 25A इसके बारे में बड़ा क्लियर करता है, और फिर हर शहरी बराबर है एक दूसरे से, तो वो आर्टिकल 25 दोबारा कहता है इसको। लेकिन इस पे कोई अमल अभी तक भी नहीं हुआ है पाकिस्तान में, और अभी तक अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फ्यूचर में वो कहते हैं ना कि उसमें फ्यूचर के मामलात में कब तक आदमी सोच के जिएगा, ठीक, तो वही शामों में बेरंगी, वही सुबहों में बेकैफी, जिए जाए कहाँ तक कोई कल का आसरा करके। तो हम तो बस कल के आसरे पर तो नहीं जी सकते। ये कॉलर के जवाब में कह रहा हूँ। मुझे भी जमील साहब, इस पूरे दौरे में अभी तक की जो बातचीत सामने आई है वो ख्वाब बेचने वाली ही एक फिलॉसफी नजर आ रही है। ख्वाब ले लो ख्वाब। लेकिन कॉलर है, बात सुनते हैं, फिर आपसे मैं सवाल की तरफ वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शहादत कर रहा हूँ जमील साहब के जी वालेकुम। अब जमील साहब के सामने तो मैंने पहले भी कहा था, बोलने की हिम्मत ही नहीं बनती है। फरमाइए प्लीज। जमील साहब, मेरा तीन लाइन है, और पहली लाइन में ये कि जो इन्होंने आज फिर वहाँ जाके इंडोर्स किया कि पैसे दे दो और चले जाओ, तो अदलिया के किसी भी एक फैसले में कोई एक लाइन, मैं जैसे जाहिल ने तो कभी नहीं पढ़ा कि कोई लाइन लिखी है कि हम ये डिसीजन दे रहे हैं, तुम्हें जेल कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम पैसे दे दोगे तो तुम इस जन्नत से निकल जाओगे और जन्नत में चले जाओगे। एक ये था। दूसरा मेरा ये था कि लोग कहते हैं अस्करीन को साथ ले गई, कोई मसला नहीं, चले गए जैसे तैसे चले गए। आप वहाँ खड़े के स्पीच कह रहे हैं कि AC निकाल दूंगा, DC निकाल दूंगा, मतलब एक गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर की लेवल की होती है। आप इंटरनेशनल फोरम से बात कर रहे हैं, तो उनको आप इनवाइट करेंगे या हमारे यहाँ की ये गंदगी और एक दूसरे की कीचड़ उछालते हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और आप ही के सवाल में इजाफा मैं कर लेती हूँ कि उन्होंने जो पाकिस्तानी निजात ताजिर हैं उनसे भी बात की, और बहुत सी उन्होंने नई विंडोज़ खोलने की बात की, बहुत से शहरों का जिक्र किया। सयाहत के हवाले से कराची को वज़ीर आज़म भूल गए, हालांकि कराची की सीट ही रिटेन करने की बात हो रही थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। बहरहाल ये सारी बातें हैं, और जो मैंने आपसे सवाल किया था कि अस्करी क़यादत भी वहाँ मौजूद है, इस सारी सिचुएशन को ज़रा सम अप करें। देखिए, पहले तो कॉलर हमारे हमेशा रेगुलर कॉलर हैं, और बड़ी उन्होंने अहमियत वाले सवाल किए हैं, और अस्करी जो इस वक्त क़यादत साथ गई है उसकी अहमियत क्या है, उस पर भी मैं आ जाता हूँ चंद लम्हों में। तो असल चीज़ ये है कि पैसे देने वाली बात जो इमरान खान ने वहाँ भी जिक्र किया है, ये एक ट्रेडिशनल स्पीच है जो इमरान खान पाकिस्तान में बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके और इतने बड़े क्राउड के सामने दोबारा उसको दोहराना, ये भी एक मैं समझता हूँ कि ठीक बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा ये है कि वो जब उन्होंने ये बात की है
تو اس میں قانون موجود ہے. کالر جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ پیسے کورٹ کوئی ایک لائن لکھ دے, اس میں قانون موجود ہے جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے ہمارا, اس میں نیب میں وہ بالکل اس میں قانون موجود ہے پلی بارگین کا. اصل جو چیز ہے سیاستدان پلی بارگین اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. ان کو میرا خیال ہے کہ حکومت آگے جا کے اگر کوئی اور راستہ دے دے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ ابھی تو ادھر سے جو ہے پیسے دو اور آپ ادھر سے غائب ہو جاؤ ورنہ پھر پکڑے جاؤ گے کسی اور کیس میں, تو پھر تو شاید وہ دے جائیں. لیکن یہ ہے کہ قانونی طور پر پیسے لانا کسی اور ملک سے, وہ اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں اور ہمیں پیسے ابھی چاہیے, ہمیں اس ملک کو ضرورت اس وقت ہے. تو اس کے طریقہ کار ہے صرف یہ ہے کہ اس میکینزم کو تھوڑا سا اور فائن ٹیون کرنا پڑے گا. حکومت وقت کو فائن ٹیون نہیں کیا تو یہ چپخلش جاری رہے گی, خام خواہ کی اور مسٹرسٹ بڑھے گا, لوگوں میں بھی ہجانیت بڑھے گی, پیسے بھی نہیں آئیں گے. تو اس کو تھوڑا فائن ٹیون کر لیں تو پیسے آنے کے زیادہ امکانات ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری انہوں نے کالر بات کی ہے کہ جس میں کہ عمران خان وہاں اے سی نکالنے اور ٹی وی نکالنے والی بات ہے, اس کا مقصد میں جو سمجھ سکتا ہوں عمران خان کی اس گفتگو کا کہ بھئی جب تک ان کو وہ آسائشیں ملتی رہیں گی اس وقت تک پیسے دینے کا ان کو خیال نہیں آئے گا. یہ ہے MBS ماڈل, محمد بن سلمان ماڈل کے ایک دفعہ بھائی ایک ہوٹل میں بند کر دو, پیسے دیتے جاؤ نکلتے جاؤ. لیکن ہمارے یہاں قانون دوسرا ہے نا, ہم تو اپنے قانون کے مطابق, وہاں تو بادشاہت ہے, یہاں نہیں ہے. تو جب تک اس قانون میں امینڈمنٹ نہ ہو یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے جی. کالر السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے. ملتان سے میں عارف بات کر رہا ہوں جی. یہ وزیر اعظم کا جو پروٹوکول ہے, جو ان کی بات ہے, وہ تو ان کو پروٹیکشن ملنا بالکل درست ہے ان کے اسٹیٹس کے مطابق, لیکن آن دا ادر سائڈ اپوزیشن کو بالکل جو بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے میڈیا نے, اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کیا ریزن ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بالکل جمیل صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے. بالکل. کالر نے بڑی ہی ایک میں کہتا ہوں کہ افضلیت والی بات کی ہے, اہمیت والی بات کی ہے کہ پاکستان کے جب دستور میں ہے فریڈم آف اسپیچ تو بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو صحیح ہے. یا تو آپ اس قانون کو چینج کر دیں, اور اگر قانون کو نہیں چینج کر رہے ہیں تو وہ ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے بلیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. چیجا کے ایسی کوئی بات کی جائے جو کہ قانون دستور میں ہی موجود ہے کہ بھئی آپ جوڈیشری کے بارے میں یا آپ فوج یا نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ اس میں دستور میں موجود ہے. اس کے علاوہ بلیک آؤٹ, حالانکہ تحریک انصاف بڑا میکسیمم ٹائم انجوائے کر چکے جب وہ اپوزیشن میں تھے, اور اس کا انٹرنیشنل اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس دورے کے دوران یہ بات اٹھنے لگی ہے کہ آپ کے ہاں ہیومن رائٹس کا معاملہ اس دورے کے دوران اٹھ رہی ہے ابھی, ہیومن رائٹس کا معاملہ اور فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ. تو یہ اس میں میڈیا کے حوالے سے اس دورے میں بات اٹھ رہی ہے. تو یہ بات بالکل کاروں نے صحیح کی ہے. اس پہ ہمیں تھوڑا سا سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اب انہوں نے اس طرح کے مینیجرز بنائے ہوئے ہیں آپ کے, میں کیا ان کی خاتون کی تعریف کروں, چھوڑیں ان کو. یہ بتائیے مجھے ایک تو MBS والا اینگل کہ جی کیا انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی یا اس دورے کو پاسبل بنایا, اور عسکری قیادت والا سوال بار بار بیچ میں رہ گیا. دیکھیں عسکری قیادت کو میں پہلے کر لیتا ہوں کیونکہ ایک بہت ہر جگہ یہ بات اٹھ رہی ہے. عسکری قیادت پہلے بھی جاتی رہی ہے. اس سے پہلے گیلانی جب گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی اس وقت کے سالار اعظم گئے تھے پاکستان کے, تو ابھی بھی گئے ہیں. اس سے پہلے بھی 3 دفعہ 3 اوکیجنز پہ جا چکے ہیں, تو اس دفعہ گئے ہیں. لیکن اس دفعہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال 1.5 سال سے دنیا کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں نہیں پتا, دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہی ہے. دنیا کو جی ہاں دنیا کو پتا ہے کہ جمہوریت میں جو ہمارے لیڈران ہیں اور خاص طور پہ جو پچھلے 10-20-25 سالوں سے ہمارے ساتھ سلسلہ ہوتا آیا ہے, ان کو پتا ہے کہ فیصلہ سازی میں ان کا کتنا کردار ہے اور کیوں نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں. تو عسکری قیادت کا آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس کی میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دے دیتا ہوں. چاہے امریکہ سے کوئی آتا تھا ڈیلیگیشن یا برطانیہ سے کہیں سے, تو وہ GHQ میں بھی جاتا تھا اور یہاں بھی جاتا تھا. بہت ہی برے حالات ہو گئے تھے ابھی, اس لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک پیج پر ہوتے ہوئے کلیدی فیصلے فوراً کر لیں. چلیں, بہت شکریہ جمیل صاحب. بہت میرے خیال تیزی میں ہم نے بہت سارے اینگلز کور کیے, بہت ساری تشنگی آج بھی باقی ہے. آئندہ جب جمیل صاحب سے گفتگو ہوگی تو ان اینگلز پہ ضرور بات کریں گے. خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیں, چینل ہمارا دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.